हेलो। मसीह खुदा में आप सबको सलाम। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी टाइम आपके पास हो रहा है। उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, ठीक होंगे। और यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। उम्मीद करता हूँ कि लोग मुझे जल्द से जल्द ज्वाइन करेंगे ताकि हम हमेशा की तरह खुदा उनके कलाम में से सीखें, अपनी निजात के लिए, अपनी बरकत के लिए, अपनी खुशी के लिए, तवानाई के लिए। मुझे जिसने मुझे ज्वाइन किया, प्लीज़ मुझे ऑडियो और वीडियो के बारे में बता दें। मैं हमेशा ये कहता हूँ माजरत के साथ, लेकिन यहीं से मुझे फीडबैक मिलता है कि मेरी पिक्चर, ऑडियो और वीडियो दोनों ठीक आ रही है नहीं। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके रिप्लाई का ताकि फिर हम आगे चलें। यहाँ फॉल शुरू हो गया, आज तीसरा दिन है और पतझड़ और खिज़ां जी। और आज बल्कि कल रात से ही सर्दी ने थोड़ा सा अटैक किया, थोड़ा सा बार मौसम एकदम से चेंज हुआ रात से, और गर्मियों का वक्त ख़त्म, अब सर्दियाँ दोबारा से शुरू। इसकाल ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम बेटा जी। ऑडियो वीडियो ओके, गुड है जी। ओके, गुड नहीं है, ग्रेट नहीं है, लेकिन ओके, चलो ठीक है। एनीवे, वेलकम टू माय पेज। और भी लोग मुझे ज्वाइन कर लें। और मुझे इस चीज़ का होता है कि जो लोग मुझे देर में ज्वाइन करते हैं, तो जिन्होंने बिगिनिंग से ज्वाइन किया होता है उनका क्या कसूर होता है। जो समटाइम मैं रिपीट कर रहा होता हूँ बात, लेकिन तो भी मैं आप सबका, जो लोग जल्दी ज्वाइन करते हैं, जो लोग देर से ज्वाइन करते हैं, और जो लोग बाद में इस मैसेज को देखते हैं, आप सबका मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ। और उम्मीद से बढ़कर यकीन रखता हूँ कि जो कुछ हम सब मिलकर खुदा उनके कलाम में से सीखते हैं, इसके वसीले से आपको बरकत मिलती होगी। मैं सिर्फ इस चीज़ का दावा नहीं करता, बल्कि मुझे यकीन है, क्योंकि मैं बहुत साल खादमीन में रहा हूँ पाकिस्तान में, और मुझे आइडिया है कि किस किस्म का वहाँ पे मैसेजेस चलते हैं। मैं किसी की बुराई, किसी की तनकीद, किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन मैं मुझे ये ऑनर की बात है मेरे लिए कि खुदावन ने जो हकीकी जो फ़ज़ल की जो टीचिंग है, वैसे तो लोगों ने चर्चिज़ का नाम भी ग्रेस रखा हुआ है, और बहुत सारे ऐसे बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ और चर्चिज़ हैं, स्टिल वहाँ है। लेकिन ग्रेस वॉक मिनिस्ट्री से जब मुझे ये आज से कोई 12 साल पहले ये मैसेज मुझ तक मुंतकिल हुआ, मुझे बिलीव हुआ इस बात पर, मेरी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हुई इस कलाम के वसीले से। क्योंकि सब कुछ नहीं आता। मैं बिगनिंग से, बचपन से चर्च गोइंग बच्चा, और मेरे फैमिली में खुदावन ने खादमीन खड़े किए, और खुदावन के कलाम से काफ़ी आशना रहा हूँ। तो भी जो कुछ मैंने सीखा, जो कुछ मैंने समझा बचपन से लेकर, जब ये टीचिंग मेरे सामने आई, जब ये बातें मेरे सामने आई, तो बिल्कुल ये 180 डिग्री चेंज थी उन चीज़ों से। और उन चीज़ों को जो बचपन से आप सीखते आए हैं, ये नहीं कि वो सब गलत हैं, लेकिन उन उन चीज़ों को, उन आयात को, उन उन बातों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो डिफरेंट हो जाती है। तो सब कुछ मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल था उस वक्त, कि ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, लेकिन फैक्ट इज कि जो सच है वो सच है। जैसे हम, अगर सरैया कुक्कू ने भी, सारोया कुक्कू ने भी हमें ज्वाइन किया पंजाब से। खुदा उनके बड़े अच्छे वर्शिपर हैं। अगर आपको मौका मिले तो यूट्यूब पे जाकर इनके गीत सुनिएगा। मैं पंजाब गया था, वहाँ इनसे मुलाकात हुई थी, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन हकीकत यही है। और शाजिया ने भी हमें ज्वाइन किया, वेलकम जी।
حقیقت یہی ہے، ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے، اور جب تک آپ اپنی ان باتوں کو، جب تک آپ یہ یقین نہ کریں یا اس بات کا آپ اقرار نہ کریں کہ ہاں اس جگہ پر میں غلط ہوں، تو وہاں سے آپ صحیح ہو نہیں سکتے. ورنہ آپ جیسے ہوں ویسے ہوں، جو میں سنتا ہوں وہی سنتا ہوں، جو ہے سو ہے، ٹھیک ہے. تو پھر وہ چیزیں ٹرانسفارم نہیں ہو سکتی، چیزیں تبدیل یا بدل نہیں سکتی. تو میں شکر کرتا ہوں خدا ان کا یہ میسیج مجھ تک پہنچا، اور اتنی ہی پیشنیٹ طریقے سے اور ورڈ ٹو ورڈ اور بنا کسی چیز میں رد و بدل کیے ہوئے، اس طرح سے میں نے پچھلے 12-13 سال سے پاکستان میں، اور جہاں جہاں اردو یا ہندی سمجھی جاتی، جو لوگ مجھے اس زبان کو سمجھتے ہیں، فیملیئر ہیں، لکھنے میں الگ ہیں لیکن سننے میں ایک جیسی ہیں، تو لوگ سنتے ہیں، اور یہ میسیج سپریڈ ہوا پاکستان میں. میں شکر کرتا ہوں. اس کے بعد ڈیبیٹس بھی ہوئی اور بہت چیزیں، اور اینی وے ایک بیج خداوند نے اس گریس واک منسٹری کے وسیلے سے پاکستان میں بویا گیا، فضل کی تعلیم. اور آج تک یہ چل رہا ہے سلسلہ، اور میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ یہ میسیج جڑ پکڑے آپ کے وسیلے سے، لوگوں کے وسیلے سے. اور ابھی جب میں اپنے ویورشپ دیکھتا ہوں اپنے یوٹیوب پہ بھی اور فیس بک پہ بھی، میں پھر اگین ایسے ہو جاتا ہے جیسے کسی کے ساتھ مقابلہ ہے، وہ نہیں کر رہا. چند ایک میں بھی دیکھتا ہوں کہ کیا چل رہا ہے، اور تو میرے نزدیک فضول، میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا اس لیے میں 2 بار رک گیا. فضول باتیں، فضول چیزیں، فضول احمقانہ ٹیچنگ تو بولنا ہی نہیں چاہیے اس کا. اینی وے، لیکن ان کے اگر آپ آن لائن جب ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے 200 300 400 کراس کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں ان کے ویوز دیکھتا ہوں. کن لوگوں نے یوٹیوب پہ ان کو دیکھا ہوا تو 8,000 7,000 6,000. اور ایسے فضول ویڈیوز بھی، جیسے وہ فنی ہے، میں بھی دیکھتا ہوں، ایسے وہ نہیں ہے. جیسے یہ میں ہوں، یہ ہماری گاڑی ہے، اور یہ وہ اس طرح کی، اور بہت سے ٹک ٹاک، اور یہ لاکھوں اور ہزاروں کے حساب سے ان کی ویوز. تو پھر میں کہتا ہوں پتہ نہیں کیوں، لیکن پھر میں سوچ رہا تھا، میں نیوز وغیرہ پاکستان کی بھی دیکھتا ہوں، ورلڈ وائڈ بھی دیکھتا ہوں پاکستان کی بھی. تو پاکستان میں بھی آپ دیکھیں بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ آ رہے ہیں اس کے اندر، ہزاروں لوگ آ رہے ہیں. اور اگر آپ باتیں سنیں تو جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ. آپ کو اور مجھے پتہ ہے، وہاں بہت سارے لوگ ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ کیا چل رہا ہے سب، لیکن رش، لوگ، نعرے اور سب. آج کچھ بات، صبح کچھ بات، شام کو کچھ بات، دوسرے دن کچھ بات، تیسرے دن کچھ بات، ہر وقت جھوٹ اور جھوٹ کا پلندہ. ہینزیکا نے بھی ہمیں جوائن کیا، ویلکم جی. لیکن ان جلسوں میں، ان جگہوں پر آپ دیکھیں ہزاروں لاکھوں سے لوگ آتے ہیں. اور اس کے اندر پچھلے دنوں بڑا چلا بھی تھا پاکستان میں کہ جی پاکستانی فارمر پرائم منسٹر کو، عمران خان کو کہتے سر جی تھوڑا وہ مذہبی ٹچ دے دیں. تو مذہبی ٹچ جہاں پہ آ جاتا ہے وہاں پہ بھیڑ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے. مذہب کے ایلیمنٹ کو لے کر لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنا. جب آپ مذہب کے نام پر یا مذہب کارڈ کو لے کر یا مذہبی باتوں کو لے کر لوگوں کی فیلنگ سے جب آپ کھیلتے ہیں، تو آپ کے ویوز، آپ کے جو ہے جو آپ کو دیکھنے والے لوگ ہیں، جو آپ کے آڈینس ہیں، وہ بڑھ جاتی ہے. جس طرح پاکستان میں چلتا ہے، اور بھی بہت ساری جگہوں پہ جہاں جہاں مذہب کو ایز اے ٹول، ایز اے اوزار استعمال کیا جاتا ہے. اور بہت سارے لوگ، آپ کو سنا ہوگا، لوگ اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہتھیار ہے، یہ ہمارا اوزار. یہ اوزار نہیں ہے. لیکن جو لوگ اس کو اوزار کی طرح استعمال کرتے ہیں، پتہ نہیں میں بات اپنی سمجھا پا رہا ہوں آپ کو نہیں، لیکن تھوڑا سا کانسنٹریٹ کیجئے گا، سمجھیں گے ہم. جو مذہب کو ٹول کی طرح استعمال کرتا ہے، اپنے سیاسی ایجنڈا میں استعمال کرتا ہے، اور اپنی بڑھوتی کے لیے، نہ کہ لوگوں کے دل دماغ سوچوں کو تبدیل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی ترقی کے لیے مذہب کو استعمال کرتا ہے، اور اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور یہیں پہ دیکھیں کہ جو 50 50 سال سے
جو لوگ اس طرح کے جلسوں میں، اس طرح کے تقریبات میں جاتے ہیں، اس طرح کے کیا کہنا چاہیے، کروسیڈز میں جاتے ہیں، یا بڑی بڑی عبادات میں، یا بڑے بڑے چرچز، 50 30 عمریں گزر گئی، سمجھ ایک پیسے کی نہیں، سوری کے ساتھ سمجھ ایک پیسے کی نہیں۔ اگر آپ ان کو یہی کہہ دیں کہ باپ بیٹا رول کو، اس کو ذرا ڈیفائن کریں کیا ہے، تو وہ اتنا بھی نہیں بتا سکتے۔ دے ہیو نو آئیڈیا۔ آپ ان کو اتنا ہی مطلب چھوڑ دیں کہ بات صرف یہ نہیں کہ آپ ان کو پوچھ لیں، یا ان کو کچھ علم ہو، یا ان کے پاس ٹیچنگ ہو، یا نالج ہو۔ تو نالج وداؤٹ وزڈم بھی زیرو ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس نالج تو ہے لیکن وزڈم نہیں ہے آپ کے پاس، تو وہ بھی اس کا بھی کچھ سر پیر نہیں۔ تو مذہب کو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ مذہب کو ہمیشہ سیاسی مقاصد کے لیے، مذہب کو ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے، مذہب میں تفرقے پیدا کرنے کے لیے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ دلیر ہے، یہ جو ہے بزدل ہے، اور یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ ایماندار ہے، یہ کمزور ہے۔ بہن پونم نے بھی ہم جوائن کیا، ویلکم جی۔ تو مذہب کو سیاسی طور پر ہمیشہ استعمال کیا، اور اگر ہم یسوع مسیح کی زندگی کی طرف دیکھیں، جو انہوں نے تقریباً 33 سال اس دنیا میں، اس زمین پر گزارے۔ انیتا ڈینیل نے بھی جوائن کیا، ویلکم بیٹا بہن جی۔ اگر آپ یہاں پہ بھی دیکھیں تو یسوع، بائبل مقدس میں کلیئر لکھا ہوا کہ یسوع پر سیاست ہوئی، یسوع پر سیاست ہوئی۔ اور سیاست میں کیا ہوتا ہے؟ مذہبی کارڈ کھیلا جاتا ہے، مذہب کو ایز اے اوزار، ایز اے ہتھیار، ایز اے ٹول استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یسوع کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یسوع کو صلیب پر پہنچانے تک کا جو ذریعہ بنا وہ مذہب بنا، کیونکہ مذہبی اسکالر، مذہبی لوگ، مذہبی جو اس ٹائم کے جو بڑے لیڈران تھے، انہوں نے مذہب کارڈ کو کھیل کر یسوع پر سیاست لگائی اور بلاسفیمی لا لگایا۔ وہی بلاسفیمی لا جو پاکستان میں لگتا ہے، وہی لا یسوع پر لگا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، یہ اپنے آپ کو خدا کے برابر کہلاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ خدا باپ اور مجھ میں کوئی فرق نہیں۔ یہی کیس یسوع، مذہبی سیاست ہوئی یسوع پر۔ اب مذہب جہاں پر آ جاتا ہے وہاں پر ایمان کی بات آ جاتی ہے، اور ایمان ہم پچھلے تقریباً کچھ 7-8 سنڈے سے ہم ایمان کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں۔ لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو پریکٹیکل لائف ہے آپ کی، جو روزمرہ کی زندگی میں آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں یا ہو رہی ہیں، ان چیزوں، وہ چیزیں ریلیٹ کریں آپ کے ساتھ، یہ کلام ان چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کرے، تاکہ آپ بولیں ہاں، ایسے نہیں کہ یہ کوئی ڈفرینٹ ورلڈ کی باتیں ہیں، اور یہ آپ کی باتیں ہیں، آپ کے اور میرے سیکھنے کی اس دنیا میں کیا چل رہا ہے اور ہمیں کس طرح سے رہنا ہے۔ ایکسکیوز می۔ تو مذہب کے ساتھ کیا آ جاتا ہے جی؟ وہ ایمان کی بات آ جاتی ہے، یہ ایماندار، یہ اس کا ایمان بہت مضبوط، اف، زبردست ایمان، یہ ایمان دا کمزور ہے، ایمان میں پختہ اتنا نہیں ہے، ویک ہے، یا بہت لوگ کچھ ایمان دی کمزوری، ایمان کی کمزوری۔ ایمان اتنے ٹائم سے میں یہ بتانے کی، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایمان کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ایمان ایک شخصیت ہے، ایمان ایک پرسنالٹی ہے جس کا نام ہے یسوع مسیح۔ تو اگر ہم اس طرح سے کہ کمزور یسوع ہے اس کے پاس، تگڑا یسوع ہے اس کے پاس، ایسا نہیں، بات بلیف سسٹم کا ہے۔ بلیف سسٹم جو ہے، یقین کرنا، کسی بات پر یقین کرنا، یہ بھی ایک سسٹم ہے دماغ کا۔ وہ سسٹم کی جو ایبلٹی ہے، اس سسٹم کی جو وہ سسٹم جو حرکت میں آتا ہے، اور وہ حرکت میں لانے کا ذریعہ بھی آپ کا خدا ہے۔ سو دعا کیا کریں اس بات کے لیے کہ خدا آپ کا جو بلیونگ سسٹم ہے، جو یقین لانے کا سسٹم ہے، اس کو سپیڈ دے، اس کو خدا کلیئر کرے، جو دھند یا بادل یا گھٹا یا کچھ ایسی چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں، وہ کلیئر ہو جائیں۔ بائبل میں بھی لکھا ہے، ابھی تو میں دھندلا سا دیکھتا ہوں، لیکن ایک دن آئے گا جب میں
کلیئر دیکھوں گا اور یسوع مسیح اس دنیا میں آ چکا ہوا اور اب تو دوسری آمد ہے اس کی. سو ہر چیزیں کلیئر ہو جانی چاہیے آپ کے پاس. لیکن کلیئر تب ہوتی ہیں جس آئینے میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ آئینہ تو کلیئر ہو. اگر آپ ایک مذہبی آئینے کے اندر دیکھ رہے ہیں جس کے اندر بہت ایسی چیزیں ہیں کہ وہ مجھے اس طرح یاد ہے پہلے میں چھوٹا تھا اس وقت سرکس وغیرہ لگا کرتی تھی. اس کے اندر ایک شیشہ گھر ہوتا تھا تو اس کے اندر جائیں تو کسی شیشے کے سامنے آپ کھڑے ہو آئینے کے سامنے تو آپ بہت موٹے لگتے ہیں, کسی کے سامنے آپ دبلے, کسی کے سامنے لمبے, کسی کے سامنے اسکوائر, اس طرح کے شیشے ہوتے تھے. اب تو ایسے سرکس وغیرہ لگتی نہیں پاکستان میں شاید. تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس شیشے کے کس آئینے کے سامنے کھڑے ہیں آپ. اگر آپ مذہبی آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ جیسے ہی اس مذہبی آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہ آئینہ آپ کو کمزور, بیکار, لاچار, دکھوں سے بھرا ہوا, بوجھ سے دبا ہوا اور حقیر, ناچیز قسم کا انسان آپ کو دکھائے گا. راجہ ہریسن نے بھی جوائن کیا, ویلکم جی. تفسر نے بھی ویلکم بردر. لیکن اگر آپ مسیح کی آنکھ سے دیکھیں گے, فضل کی آنکھ سے دیکھیں گے, فضل کا لینس لگا, جیسے میں نے لینس یہ میں اتارتا ہوں تو مجھے ٹھیک سے نظر نہیں آتا, یہ لگانا میرے لیے ضروری ہے, ٹھیک ہے نا بھائی. تو اس طرح سے جیسے آپ فضل کا لینس جب لگاتے ہیں, فضل کی آنکھ میں سے جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو بائبل کی وہی آیات ڈفرنٹ زاویہ اور ڈفرنٹ ٹیچنگ پیش کرتی ہیں. پھر اس کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو اس فضل کیا ہوا ہے کہ یسوع کا خون آپ کے لیے بہایا گیا. فضل کیا ہوا کہ یسوع آسمانوں کو چھوڑ کے زمین پر آیا. فضل کیا ہوا کہ یسوع نے آپ کے لیے دکھ اٹھایا. فضل کیا ہوا کہ یسوع نے آپ کے ان گناہوں کو, کوتاہیوں کو, برائیوں کو, کمزوریوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا. جب اس لینس سے آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنا آپ اچھا, خوبصورت, پاک اور صاف دکھائی دیتا ہے. آپ اپنے آپ کو راست باز دیکھتے ہیں. اب وہ قربانی آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ اس وسیلے سے میری شخصیت, میری حیثیت, میری شکل وہ نہیں جو مذہب کا آئینہ مجھے دکھا رہا ہے, بلکہ وہ ہے جو یسوع یا خداوند کا فضل مجھے بتا رہا ہے. تو یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں, ان دونوں کو سیپریٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور آپ دونوں کو ہی لے کے بیٹھیں گے تو بالکل اگر آپ ایک لینس, یہ جیسے یہ لینس اگر آپ مذہب کا لگا لیتے ہیں اور یہ والا فضل کا لگا لیتے ہیں, اب دونوں میں سے دیکھیں گے, بولے ایک جو میرے آیا نظر آتا ہے, دوسرے جو میرے آتا ہے, تو وہ غلط ہو جائے گا آپ کے لیے, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا آپ کے لیے. آپ کسی نتیجے تک, کسی جگہ تک پہنچ نہیں پائیں گے. اور یہ انفارچونیٹلی لوگوں نے کیا ہوا کہ وہ مذہب کو بھی ساتھ رکھتے ہیں اور فضل کو بھی ساتھ رکھتے ہیں, اور اس لیے ایک کھچڑی سی بن جاتی ہے, ایک پزل ہو جاتا ہے ان کے لیے, اور وہاں سے نکلنا یا اس چیز کو سمجھنا مشکل ہو جاتا. سو مذہب کو سائیڈ پر رکھ کر خداوند کے فضل میں رہتے ہوئے خداوند کی آنکھ سے, یسوع کی آنکھ سے آپ اپنے آپ کو اور ان آیات کو دیکھیں تو ڈفرنٹ منظر پیش کرتی ہیں. اب مذہب کی بات کر رہا تھا کہ جہاں مذہب آ جاتا ہے وہاں پہ پھر ایمان آ جاتا ہے, اور جہاں ایمان آ جاتا ہے وہاں پہ پھر کمزور ایمان اور بڑا ایمان اور بہت تگڑا ایمان. اوف, ایمان کی کیا بات ہے. اور آئیے آج ہم سب مل کر, آپ اور میں ہم سب مل کر آج اب اپنے ایمان کی بڑھوتی کے لیے ہم 2 منٹ, بلکہ 2 منٹ کہہ رہا ہوں میں, کچھ سیکنڈ ہم خداوند سے دعا کرتے ہیں اور ایک میڈیٹیشن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خداوند ہمارے ایمان کو کیسے بڑھاتا ہے. ایسے بڑھاتے ہیں لوگ. سوری, میں ڈیمو دینا چاہ رہا تھا آپ کو. یہ مان بڑھ رہا ہے, اس طرح سے لوگ کرتے ہیں, یہ مان بڑھ رہا ہے, ایسے منہ ایسے کرنے سے, آنکھیں اوپر نیچے ایسے کرنے, یہ ایمان بڑھ رہا ہے. کچھ نہیں, ایمان یسوع مسیح ہے. باقی یہ جو سب لوگ کر رہے ہیں مذہبی پریکٹسز ہیں, یہ مذہبی ٹچ ہے, جیسے لوگ اپنے جلسوں میں بھی ڈالتے ہیں آج, باقی اور کچھ بھی نہیں اس کے اندر میرے عزیزوں. ٹرسٹ می, کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. ان چیزوں سے کبھی مت انسپائر ہوئیے گا, نہ کوشش کیجیے گا خود بھی اس قسم کی حرکتیں کرنے کی. یہ بڑی ویئرڈ سی لگتی, بڑی عجیب سی لگتی. بائبل کیا بتا رہی ہے, کمزور ایمان کیا ہے,
اور بہترین ایمان کیا ہے؟ اگر آپ اب تک مذہبی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، جو شروع سے ہم نے سیکھا، جو میں نے بھی سیکھا تھا، کہ جن کا ایمان مضبوط ہے، جو ایماندار لوگ ہیں، وہ پرہیزگار لوگ ہیں، اور ان کو پتہ ہے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا چیز کو نہیں کھانا، کیا چیز کو نہیں پینا، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا۔ لیکن جو کمزور ایمان کے لوگ ہیں، وہ تو کسی بھی چیز کو، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو اس چیز کی تمیز ہی نہیں ہے کہ کیا چیز کھانی ہے، کیا چیز نہیں کھانی، کیا چیز کو چھونا ہے، کیا چیز کو نہیں چھونا۔ ایگزیکٹلی ایسے ہی لگتا ہے۔ جو بہترین ایمان والا، مضبوط ایمان والا ہے، وہ ان چیزوں کو نہ چھوئے گا، نہ کھائے گا، نہ پیے گا۔ لیکن جو کمزور ایمان والا ہے، یہ سب اس کی حرکتیں۔ ایسا مذہبی ذہن رکھتے ہوئے یہ اس قسم کی ٹیچنگ شاید آپ نے سنی ہو بچپن سے، لیکن بائبل مقدس، بائبل سوسائٹی والوں کی میرے پاس بائبل مقدس کیا فرماتی ہے، میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا، رومیو اور اس کا 14واں باب، رومیو اور اس کا 14 باب اور اس کی پہلی آیت سے 3-4 آیات میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ رومیو اور اس کا 14 باب اور اس کی پہلی آیت مل کے، کمزور ایمان والے کو اپنے میں شامل تو کر لو۔ کمزور ایمان بھی لوگوں کو آتا ہے، ٹھیک ہے نا، بائبل اس چیز کی وضاحت کر رہی۔ کمزور ایمان والے کو اپنے میں شامل تو کر لو، مگر شک و شبہ کی تکراروں کے لیے نہیں۔ شک و شبہ کی تکراروں کے لیے نہیں، کہ یہ تیرا کمزور ایمان ہے، بھائی تو یہ کر لے، بھائی تو وہ کر لے، ایسے کیوں نہیں کرتا، ویسے یہ پریکٹس کرو، یہ کرو، وہ کرو، جیسے میں نے ابھی کیا تھا۔ اس لیے نہیں، یہ وجہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ایک کو اعتقاد ہے، دوسری آیت، یعنی ایک کا ایمان، ایک کا بھروسہ، ایک کا جو فیتھ ہے یا ایک کا ایمان ہے، وہ کیا ہے؟ دوسری آیت، ایک کو اعتقاد ہے کہ ہر چیز کا کھانا رواں ہے۔ کہہ رہے کمزور کو اپنے میں شامل تو کر لو، لیکن شک و شبہ کے لیے نہیں، تکرار کے لیے نہیں۔ کیوں؟ ایک کو اعتقاد ہے کہ ہر چیز کا کھانا رواں ہے، ایک کچھ بھی کھا لیتا ہے اور کچھ بھی پی لیتا ہے، وہ کہتا ہے سب جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور کمزور ایمان والا، یہ نہیں لکھا ہوا اور سالڈ ایمان والا یا بہترین ایمان والا یا زیادہ ایمان والا، نہیں 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 نہیں۔ ایک سب کچھ کھا لیتا ہے اور سب کہتا ہے کہ سب کچھ رواں ہے، سب کچھ پی لیتا ہے، کہتا ہے رواں۔ اور کمزور ایمان والا ساگ پات ہی کھاتا ہے۔ کمزور ایمان والا، کمزور ایمان والا صرف ساگ پات ہی کھاتا ہے، یہ ویجیٹیرین ہے، یا یہ چیز کھانی، یہ نہیں کھانی، اس کو چھونا ہے، اس کو نہیں چھونا ہے، یہ پہننا ہے، یہ نہیں پہننا، اس کو ہاتھ لگانا ہے، اس کو نہیں لگانا، ایسا۔ زیادہ ایمان والے کی نہیں لکھا ہوا، کمزور ایمان والے کی یہ حرکتیں۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مضبوط ایمان والا جو ہے وہ زیادہ پرہیزگار ہوتا ہے۔ کمزور ایمان والا میرے عزیزو، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یسوع کا اور اس کا رشتہ اتنا نازک ہے، پھونک مارو تو اڑ جائے، اس چیز کو چھو لوں گا تو رشتہ ٹوٹ جائے گا، ان لوگوں میں بیٹھ جاؤں گا تو رشتہ ٹوٹ جائے گا، ان سے ہاتھ ملا لوں گا تو رشتہ ٹوٹ جائے گا، یہ چیز کھا لوں گا تو رول قدس، بہت میں نے جو چرچز میں پڑھایا جاتا تھا ہم نے بھی سیکھا، رول قدس بہت وہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، خاموشی سے اندر بیٹھا رہتا ہے یہاں پر، اور اگر آپ اونچا چلا کر بولتے بھی ہیں تو وہ سہم جاتا ہے، اتنا پولائٹ، اتنا سافٹ ہے رول قدس۔ لیکن میں نے تو دیکھا پادری اتنا گلا پھاڑ پھاڑ کے بولتے ہیں، رول قدس کو تو ڈرا ہی دیتے ہوں گے پھر وہ، اگر ایسی بات ہے تو۔ لیکن پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، جو کمزور ایمان والا ہے وہ صرف ساگ پات ہی کھاتا ہے۔ تیسری آیت، کھانے والا اس کو جو نہیں کھاتا حقیر نہ جانے، اور جو نہیں کھاتا وہ کھانے والے پر الزام نہ لگائے، کیونکہ خدا نے اسے قبول کر لیا۔ جو کھاتا ہے وہ دوسرے کو یہ نہ کہے کہ بھائی تو یہ کھایا کر، تیرا ایمان کمزور ہے، اور جو نہیں کھاتا وہ اس کو نہ کہے جو کھاتا ہے یا پیتا ہے کہ بھائی آپ کا ایمان کمزور ہے، یا یہ وہ، ایک دوسرے کو پر یہ چیزیں کہنا چھوڑ دیں۔ چوتھی آیت،
تو کون ہے جو دوسرے کے نوکر پر الزام لگاتا ہے؟ اس کا قائم رہنا، گر پڑنا اس کے مالک ہی سے متعلق ہے، بلکہ وہ قائم ہی کر دیا جائے گا، کیونکہ خداوند اس کے قائم کرنے پر قادر ہے۔ یہ سب کچھ خداوند اس کو قادر کرنے، قائم رکھنے پر، محفوظ رکھنے پر، سب کچھ خداوند کیا ہے؟ قادر ہے۔ اس کو پر اگلے سنڈے اور آگے چلیں گے، میں صرف یہ آیت پڑھ رہا ہوں، اس کو تفصیل میں اگلے سنڈے لے کے جائیں گے وقت کی کمی کے سبب سے میں نہیں کر رہا۔ یہ ان ساری باتوں کی وجہ کیا ہے میرے عزیزوں، کہ کیوں ایسے لوگ ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو یا کسی کو حقیر یا ناچیز جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ رومیو اور اس کا 10واں باب اور اس کی پہلی آیت، اس کی وجہ کیا ہے؟ اے بھائیو، رومیو 10 اور اس کی پہلی آیت، اے بھائیو، میرے دل کی آرزو اور ان کے لیے خدا سے میری دعا ہے، دعا یہ ہے کہ وہ نجات پائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے جو ایک دوسرے پر انگلی اٹھا رہے ہیں، ایسے لوگ جو ایک دوسرے کو حقیر جان رہے ہیں، ایسے لوگ جو خود کو پرہیزگار اور دوسرے کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں، وہ نجات پائیں۔ کیونکہ میں ان کا گواہ ہوں کہ وہ خدا کے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں، جذبہ بھی رکھتے ہیں، جس طرح جلسوں میں بھی رکھتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں ہے کیوں آج کھڑے ہوئے یہاں پہ، کیوں آئے ہوئے ہو؟ کچھ نہیں کرنے والا۔ وہ جو اوپر سٹیج پہ چڑھا ہوا صرف اپنا سیاسی کارڈ کھیل رہا ہے، مذہبی کارڈ کھیل رہا ہے اور آپ لوگوں کو استعمال کر رہا ہے، اور اسی طرح سے پلپٹ پر بھی، چرچز کے اندر بھی، کروسیڈز کے اندر بھی میرے عزیزوں، زیادہ تر، میں سب پر الزام یا وہ نہیں لگا رہا، میری اتنی حیثیت نہیں، نہ مجھے ایسا کرنا چاہیے خدا کا ادنا سا خادم ہوتے ہوئے، لیکن موسٹلی اس سٹیج کو اپنے مقاصد کے لیے، اپنی سیاست کے لیے، اپنی منسٹری کے لیے، اپنی جیب کے لیے، اپنے بینکس کو بھرنے کے لیے، عام عوام کو، سادہ لوگوں کو مذہبی جال میں پھنسا کر خدا سے بھی دور کر دیا جاتا ہے، اور اپنی پہچان سے بھی، اور مقصد صرف اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ پیسہ۔ یہ لوگ غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں، کہہ رہے کیونکہ میں ان کا گواہ ہوں کہ یہ خدا کے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں۔ میرے عزیزو، آج میں خداوند کا ادنا سا خادم ہوتے آپ سے ریکویسٹ، التجا، گزارش کروں گا کہ آپ کو خداوند نے اپنی عقل دی ہے، مسیح کی، خدا نے آپ کے پاس مسیح کی عقل ہے، اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے خود آپ اندازہ کریں کہ جس چرچ میں آپ جا رہے ہیں، جن خادمین سے آپ سیکھ رہے ہیں یا آپ کی رفاقت ہے، وہ آپ کو مسیح کی تعلیم دے رہے ہیں، آزادی کی، بحالی کی، سرفرازی کی خوشخبری دے رہے ہیں، یا آپ کو مذہبی باتیں سکھا رہے ہیں اور مذہبی کارڈ کھیل رہے ہیں آپ کے ساتھ، جو آپ کو اپنی پہچان سے بھی دور اور خداوند کی پہچان سے بھی دور لے جائے گا۔ اس کا اندازہ آپ نے خود کرنا ہے۔ دعا میں ٹھہریے، خداوند کلیئر کر دے گا ساری چیزیں آپ کے سامنے۔ روح پاک جو آپ کا اور میرا، ہم سب کا بہترین استاد ہے، وہ آپ کو بتائے گا۔ اس کلام کے وسیلے سے خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ نیکسٹ سنڈے ملتے ہیں اور اسی ٹیچنگ کو کوشش کریں گے کہ کنٹینیو کریں، اور اپنی تعلیم و تربیت کے لیے خدا ان کے کلام سے اور ڈیپلی اور گہرائی میں جا کر سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ امید کرتا ہوں آج کے کلام کے وسیلے سے بھی آپ کو برکت ملی ہوگی۔ نیکسٹ سنڈے ملتے ہیں۔ اوکے، بائے، گاڈ بلیس یو آل اینڈ آئی لو یو آل۔